बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व आले मोहम्मद। वेलकम टू सियासी शतरंज। ख़वातीन और हज़रात, सियासत के मैदान में आज पाकिस्तान के लिए एक हिस्टोरिकल डे था। ख़ासतौर पर अगर बात की जाए PMLN में उनके कायद मियां नवाज शरीफ साहब की, जिस तरीके से अदालत में उन्हें रिलीफ मिला, तोशाखाना केस में उनको रिलीफ मिला, साथ साथ अल अज़ीज़िया रेफरेंस और दूसरे जो उनके ऊपर रेफरेंस थे वहाँ से भी उनको रिलीफ मिला। और जो इस वक्त माहिरीन है वो काफ़ी हैरान और परेशान है, क्योंकि उनका ये कहना है कि 1:30 बजे अदालत में दरख्वास्त दायर हुई और 15 मिनट बाद उस पर नंबर लग गया, 30 मिनट बाद उस पर समाअत शुरू हो गई। नायब प्रोसिक्यूटर बिन बुलाए अदालत पहुंच गए और फिर उन्होंने फरमाया कि नवाज शरीफ आना चाहते हैं तो नायब को कोई एतराज़ नहीं है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में गिरफ्तार ना करने का हुक्म उन्हें दिया गया है। जो प्रोटेक्टिव बेल है वो 24 तारीख तक इस महीने की दी गई है। और नायब की एहतसाब अदालत ने भी तोशाखाना केस में उनके वारंटी गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है। अब ये बात हम जानते हैं, तमाम तर सियासी जमातें यही कह रही हैं कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड मुस्लिम लीग नून को दी जा रही है वो दूसरी पार्टीज को भी दी जाएं। और हम ये जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त दुबई में क़याम कर रहे हैं और 21 तारीख को पाकिस्तान पहुंचेंगे। पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और फिर कुछ ही देर के बाद वहां से वो लाहौर के लिए परवास करेंगे और लाहौर आएंगे। और जलसे की तैयारी, जलसे के लिए जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं वो भी काफ़ी हमारे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि तारीख साज रकम अलॉट की गई है वेलकम करने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब को। बहुत सारे लोगों को हायर किया जा रहा है, पेरोल पे रखा जा रहा है इस एक दिन के लिए, ताकि ऐसा ग्रैंड वेलकम हो जैसा पाकिस्तान ने कभी तारीख में पहले नहीं देखा। लेकिन हम एक बात ये भी जानते हैं कि मुल्क की सियासी जमातों में इस वक्त एक अफरा तफरी का माहौल इसलिए है क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको नहीं मिल रही है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग को दी जा रही है। और साथ साथ मुआशी तौर पर भी हम जानते हैं हमारे हालात किस कदर तबाहकुन हैं। लेकिन अगर बात की जाए सियासत की, तो आज सियासत में एक बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान की, MQM पाकिस्तान। उनके सीनियर डिप्टी कन्वीनर मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई वुड वेलकम डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए न्यूज़ 1 के लिए निकाला। ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल सर। थैंक यू। पहले सर, एक तो हम जानते हैं कि GDA के साथ जमात इस्लामी JUIFA इत्तेहाद तो पहले हो गया था। आज आपके एक रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मुस्लिम लीग नून के साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है फ़लस्तीनियों के हक़ में, क्योंकि हर पाकिस्तानी का दिल इस वक्त फ़लस्तीनियों के साथ मर रहा है, जिंदा हो रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, अल्लाह के सरबसजूद होकर दुआ कर रहा है कि या अल्लाह रहम फरमा। आपने रैली निकालने का ऐलान किया है और कल जुमे के दिन शाहराह फैसल पे 3 बजे करीब जलसा भी होगा, रैली भी होगी। बहुत अच्छा इक़दाम है हुजूर। क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है? सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा कॉज है ना जो इसराइल का सलूक है और जो उसकी इसराइल के क़याम की वॉर क्राइम्स, जीनोसाइड यानी नस्ल कुशी हो रही है, जंगी जराइम बदतरीन सतह पर चले गए हैं ना। और उसमें चंगेज़ ही मजालिम नहीं थे, चंगेज़ खान के ज़माने के मजालिम थे कि चूँकि वो सिर्फ ज़मीन पर जंग होती थी ना तो वो खोपड़ियों के सरों के मीनार बनाते थे ना। तो ये हस्पताल को भी मतलब स्पेयर ना करना और वहाँ जो लोग ज़ेर इलाज हों और जंगी हमलों की वजह से वहाँ ज़ख्मी और इलाज हो और शायद उन्हें दोबारा कोई ज़िंदगी या वो रिहेबिलिटेट हो और बच्चे वहाँ पर दाखिल हैं। तो जिस तरह अगर 500 लोग एक हस्पताल की बमबारी में शहीद हो जाएं, जाम बहक हो जाएं और हज़ारों लोग वैसे ही बेदर्दी से जो है वो वहशत बर्बरियत की बदतरीन मिसाल है ना। तो ये मेरे ख़्याल में हम ठीक है इसको इसका जो एक जो मंजरनामा है ना वो नज़र यही आएगा कि भाई ये कोई यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान एक ख़ित्ता ज़मीन है, उसका एक अरसे से सिलसिला चल रहा है। लेकिन अगर ये इस बुनियाद पर भी अगर नफ़रत का ये आलम है तो मुझे ये बताएं तलहा जतोई कि किस मज़हब में जिस मज़हब में इंसानियत नहीं है बुनियादी तौर पर, मुझे तो नहीं लगता किसी मज़हब में इंसानियत के ख़िलाफ़ प्रचार हो यकीनन। और इतनी बेरहमी और बेदर्दी के साथ इंसानों के साथ सलूक हो। तो मेरे ख़्याल में ये सहूनियत नहीं है, यहूदियत नहीं है, ये सहूनियत है, ये ज़ायनिज़्म है, ये यहूदियत नहीं है, बिल्कुल, ये जुडाइज़्म नहीं है। फारूक भाई, हमने गुज़िश्ता रोज़ अपने प्रोग्राम में इसमें तफसीलन डिस्कस किया था और एर्दोगान साहब, रजब तैयब एर्दोगान टर्की के प्रीमियर, उन्होंने बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट दिया था कि आज हमने अगर फ़लस्तीन का दिफा नहीं किया
تو کل ہم نہ مدینے کا دفاع کر سکیں گے، نہ ہم کعبے کا دفاع کر سکیں گے، نہ ہم کسی مسلمان ملک کا اور دفاع کر سکیں گے. اور یہ حملہ صرف فلسطین پہ نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کے اوپر حملہ ہے، اور آج ہم ایک نہ ہوئے تو پھر ناقابل تلافی نقصان. دیکھیں یہ گلوبل ولیج ہو گئی ہے نا دنیا، اور اس وقت اسلامی ممالک تمام کو دیکھ لیں وہ کہاں کھڑے ہیں پوری دنیا کی اکانومی میں، ہمارا کتنا شیئر ہے. پھر تعلیمی درسگاہیں اعلیٰ یونیورسٹیز دیکھیں تو اس کی ریٹنگ میں شاید 600 بڑی جو اعلیٰ یونیورسٹیز ہیں اس میں 1-2 اسلامی ملکوں کی یونیورسٹیز آتی ہیں. تو اگر ہم یہ حقائق بھی سامنے رکھیں نا تو ہمیں تو اس کیس کو بہترین سفارتکاری کے ذریعے، بہترین اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے، سیاسی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کر کے اسے صرف اسلامی ممالک تک محدود نہیں رکھنا. یہ تو ایک جابر ہے اور ایک مظلوم ہے، ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے. ہمیں تو پوری دنیا عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنا، اور مغرب کی بنیاد تو جو میگنا کارٹا کا چارٹر ہے بھائی، پوری امریکہ کی جمہوریت، یورپ کی جمہوریت کے لیے وہ تو کھڑی اس پر ہے. جو ہمارا خطبہ آخر ہے یہ اس کا جو ہے وہ نچوڑ ہے. تو بھائی اگر انہوں نے میگنا کارٹر کہہ دیا اس خطبہ آخر کو تو پھر ہم اس میگنا کارٹر سے الگ تھوڑی ہیں. بالکل. انہیں تو ان کو سمجھنا ہے کہ پوری عالمی برادری کو اس جارحیت کو، اس ظلم اور بربریت کو، اس وحشت کو روکنا ہوگا، ورنہ اس دنیا کی تقسیم اس نہج پر چلی جائے گی کہ اگر یہ مذہب کی بنیاد پر دنیا کو آپ تقسیم کرنے جائیں گے تو جو آپ کے عللے تللے اور ٹھاٹ باٹ ہیں، جو معیشت پر، میڈیا پر، پوری دنیا پر آپ کا کنٹرول ہے نا، تو بھی یہ چند سالوں کی بات ہے. پھر اس کے بعد ایسے حالات پلٹا کھائیں گے، پھر ایک ایسی صورتحال ہوگی کہ اس کے بعد سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاٹ چلے گا بنجارا تو یہ پوری دنیا میں ایک ہلچل مچنے والی ہے. تو مغربی ممالک کو، امریکہ کو، ٹروڈو جو ہے کینیڈا کا وزیر اعظم، از ویری سینسیبل. اس نے ڈائیورسٹی کو سمجھا ہے. اس کے ہاں جو پوری دنیا کی تو اس نے وہ انسانیت کو احترام ہے نا. تو اگر انسانیت کے احترام کو قائم امریکہ نہیں رکھے گا، بائیڈن جو ہے وہ اگر، تو میرے خیال میں سب اپنے مفادات کا دفاع کر رہے تو ہیں. کل ہمارا میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ بھائی پاکستان ایک ہے، پاکستانی قوم ایک ہے، تمام مذاہب، مسالک، مکاتب فکر، تمام طبقات سب ایک ہیں. اور یہ میسج کل جائے گا یورپ کے دارالخلافوں میں، اور پھر وہاں سے امریکہ واشنگٹن، اور پھر واشنگٹن سے تل ابیب جائے گا یہ میسج. اللہ کرے سر اس میسج کا اثر بھی ہو. یہ بتائیے سر، لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ فلسطین کی خاطر ایک ہو رہے ہیں، آپ الیکشنز کی خاطر ایک ہو رہے ہیں، پاکستان کی خاطر بھی ایک ہو جائیں. کیوں نہیں ہوں گے؟ یہ تو سب سے پہلے یہ بھی کبھی سر آپ نے ریلی نہیں نکالی کہ اسمگلنگ کو روکیں گے، ایرانی تیل کو روکیں گے، کرپشن کو روکیں گے، ہم سب ایک ہو کے ملیں گے اور اس طرح جلسہ کریں گے، ریلی کریں گے؟ کیوں نہیں کیا سر ایسے؟ دیکھیں جو ہماری 30 سال 35 سال کی جو ایکٹیو سیاست پہ تلا، جی سر، میرے خیال میں اس کی تو بنیاد ہی یہی ہے کہ جو ناانصافی پر مبنی نظام ہے. دیکھیں شاید کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام مولا نے نہیں بتا چل دیا. سکتا. مولا علی کا قول ہے نا، بے شک. اور یہ طے شدہ بات ہے نا. تو آپ نے دیکھا نا کہ بھائی اسلامی ممالک میں بھی جہاں آمریتیں تھیں، جہاں شہنشاہیتیں تھیں، وہ کس طرح جو ہے وہ پاش پاش ہوئیں اور وہ نظام کیسے ختم ہو گئے. ان کی پشت پر اگر امریکہ تھا تو بھی وہ کہاں چلے گئے وہ نظام. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو طے شدہ ہے نا. تو ہم نے تو یہ سب سے پہلے 2010 میں واضح طور پر کہا کہ سوشو اکانومک ایک قومی ایجنڈا ہو، اس پر ساری سیاسی جماعتیں ایک جگہ کھڑی ہوں. اور یہ کیئر ٹیکر حکومتوں میں تو یہ ہونا چاہیے. ہم نے یہ ساری جماعتوں سے آفر کیے کوئی بھی لیڈ لے لے، ایک آل پارٹیز کانفرنس کر لے تاکہ اگلے الیکشن سے پہلے یہ جھگڑا ختم ہو جائے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیسے ہوگی اور سوشو اکانومک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی، تاکہ جو ملینیم گول ہے یا جو دنیا کے ٹارگٹ ہے، یہ ہمیں بھی اپنے لوگوں کو بنیادی حقوق دینے. ہم اپنے آئین کی نفی کرتے ہیں، ہمارے ریاستی ادارے بھی نہ چاہتے ہوئے یہ کرتے ہیں، سیاسی حکومتیں شاید چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے یہ کرتی ہیں. آئین کے اندر ہم نے امتیازی شکیں رکھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے تنخواہ دار طبقے پر تو ٹیکس ہے لیکن بڑے بڑے وڈیرے اور جاگیردار چھوٹے زمینداروں کسانوں پہ نہ لگائیں، لیکن یار کمیوں پہ ہاریوں پہ نہ لگائیں، لیکن جن کی آمدنی اربوں میں ان پہ تو ٹیکس لگنا چاہیے. بالکل لگنا تو چاہیے. یہ ساری وہ باتیں ہیں. ہم تو تو اس میں ایرانی تیل بھی آ جاتا ہے، اس میں ہر طرح کی اسمگلنگ آتی ہے. آپ میرا مینیفیسٹو، میرے شیڈو بجٹ کو دیکھ لیں. افغان ٹرانزٹ ریٹ، انڈر انوائسنگ
اور اسمگلنگ، ان تینوں کا ذکر تواتر کے ساتھ ملے گا. ایس ایم ایز کو پروموٹ کرنا ہے، پھر اس کے بعد چھوٹے سرمایہ کاروں کو موقع دینا ہے، تجارت کو کس طرح فروغ دینا ہے. لیکن آج جو معاشی حالات ہیں سر، تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھے ہم نے. ہیومن ریسورس کیسے ڈیولپ کرنی انسانی. لیکن آج جو ہمارے حالات ہیں ہم نے ماضی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے ہیں. تو وی ہیو ٹو ٹیک سم ایکسٹریم اسٹیپس سر. میرے خیال میں دس از این ایکسٹراڈینری، غیر معمولی صورت. بالکل ٹھیک. ریکوائرز غیر معمولی اقدام. یہ بتائیے حضور، سیاست میں جو آج کل -1 کا فارمولا چل رہا ہے، آپ کے قائد بھی مائنس ہو گئے، آج پی ٹی آئی کے قائد بھی مائنس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو ان کے سامنے سرکمسٹانسز اور حالات کریٹ ہو گئے ہیں. یہ سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے فاروق صاحب فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے؟ اور یہ فارمولا کیا ہمارے ملک میں آپ سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہوا ہے اور ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ 75 سالوں میں جس طرح کا سیاسی نظام اور انتظامی ڈھانچہ رہا ہے نا، جی، اور جس طرح ہمارے اقتدار اور جو پالیسی اور فیصلہ سازی ہے نا، جی جی، اس پہ تو بہت پروگرام ہوئے ہیں، اور کسی نے دبے لفظوں میں اور کسی نے کھلے لفظوں میں بہت ساری باتیں کی ہیں. جی ہاں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ باتیں ڈھکی چھپی تو نہیں ہیں. ایسے میں اور پھر اس وقت پاکستان کا جو مینڈیٹ ہے وہ کسی ایک جماعت کے پاس نہیں ہے. ٹھیک. کوئی اگر وزیر اعظم بن جائے گا اس فریگمنٹڈ اسپلٹ مینڈیٹ والے پاکستان میں، جس میں مذہب کی بنیاد پر بھی اسپلٹ اور فریگمنٹیشن ہے، مسالک کی بنیاد پر ہے، لسانی زبان کی بنیاد پر ہے، تو پھر ایسے پاکستان میں جب کوئی ایک ایسی جماعت نہیں ہے تو کسی کو فن خوان نہیں بننا چاہیے. مکس چارٹ ہی چلے گی. مکس چارٹ اگر چلتی ہے نا تو پھر نیشنل ایجنڈا پہلے سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک کم سے کم نکات پر ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر یہ طے ہے کہ ہمارے باقی ریاستی ادارے جس میں افواج پاکستان بھی ہے اور جس میں عدلیہ بھی ہے، اگر انہوں نے بھی انگریس کیا ہے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، اور فیصلہ سازی اور پالیسی سازی میں کوئی کردار لے لیا ہے، تو انہیں بھی اس بات سے آگاہ کرنے کے لیے، ڈس انگیج کرنے کے لیے انگیج کرنا ضروری ہے. یہ میری منطق ہے، یہ میری 30-35 سال کی جو سیاست کا نچوڑ ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پہلے قومی ایجنڈا سیاسی جماعتوں کے درمیان، اور وہ مکر جائے سر ایجنڈا سے سائن کر کے، وہ بولے بھول جائیں ہم نے کیا کیا سائن. آپ کے ساتھ تو بہت ہوا ہے. پھر ایسا کرے نا کہ ایک میڈیا کے جو اکابرین ہیں مستند قسم کے، پھر عدلیہ کے جو ریٹائرڈ امپیکیبل انٹیگریٹی والے ایسے ججز آج بھی دستیاب ہیں، ان سب کو بٹھا کے آپ سے کہتے ہیں دستیاب ہے تو ایسے لگ رہا ہے برائے فروخت ہیں. میرے خیال میں اس لیے دستیاب کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی خال ہے، کچھ نہ پہ کم ہے. سر نواز شریف صاحب اتنے زیادہ اویلیبل نہیں ہے، نواز شریف بڑی صاحب کے لیے پریشیس کموڈیٹی ہو گئی ہے. اگریڈ. نواز شریف صاحب کے لیے جو لیول پلینگ فیلڈ تیار کی جا رہی ہے، جو ریڈ کارپیٹ بچھایا جا رہا ہے، عدلیہ سے جس طرح ان کو انصاف مل رہا ہے بقول ان کے، اور جس طرح امیڈیٹ ریلیف مل رہا ہے، ہاؤ ڈو یو سی اٹ سر؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب بچھایا جا رہا ہے نا، لیکن 15 سالوں سے تو پیپلز پارٹی کے لیے تو یہ 15 سالوں سے یہ لیول پلینگ فیلڈ جس میں بالنگ بھی وہ کریں بیٹنگ بھی وہ کریں، صرف فیلڈنگ. سر ایسے ماحول میں آپ الیکشن لڑتے کیوں ہیں سر؟ پھر دیکھیں الیکشن اس لیے لڑتے ہیں کہ اسی سے تو ایکسپوز ہوتا ہے، آواز اٹھانی آپ. ہاں آواز اٹھانی، اسی سے تو ایکسپوز ہوتا ہے. الیکشن لڑ کے اقتدار کا حصول ہی آپ کا بنیادی مقصد نہیں ہونا چاہیے. آپ کی بات کو لوگوں تک پہنچانا. جمہوریت پاکستان میں فلاڈ ہے سر. فلاڈ، بری طرح فلاڈ. اسی لیے سے سوڈو ڈیموکریسی، فیوڈو ڈیموکریسی یہ زیر عتاب اور زیر سایہ رہی ہے، وڈیروں کے، جاگیرداروں کے، سرمایہ داروں کے بھی نا پیسوں کی ریل پیل ہے. اب دیکھیں نا، امیدواروں پر تو پابندی ہے کہ وہ ایک حد سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتے، لیکن اب تک سیاسی جماعتوں پر پابندی نہیں لگی کہ وہ اربوں روپے کے اشتہارات نہیں دیں گے، لوگوں کی سوچ پر اثر انداز نہیں ہوں گے وہ اشتہارات جو دیے جاتے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کہاں، چھوٹی جماعتیں کہاں جائیں گی؟ ایم کیو ایم، اے این پی، جے یو آئی یا دوسری. تو چارٹ میں بہت ساری چٹنیاں ڈلتی ہیں نا، تھوڑی سی گرین والی، املی والی، یہ والی، رائتا. یہ دیکھیے ڈائیورسٹی کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کے بنیادی حق لے لیں. رائتے کا بھی بنیادی حق ہے، چاٹ کا بھی بنیادی حق ہے، چھولا اپنی جگہ اہم ہے، دہی بڑا اپنی جگہ، مکس چاٹ اپنی جگہ، لیکن ہر ایک کی اپنی ایک شناخت اور ہر ایک کا ایک بنیادی حق ہے جو آئین میں پاکستان میں سر منارکی اور اگر آ جائے. آرٹیکل 220 218 218 کلاس 3 واضح ہے. فیئر، فری، جسٹ، آنیسٹ الیکشن کرائیں، ٹرانسپیرنٹ. آمین آمین. آپ کے منہ میں گھی، شکر، پستہ، بادام، کاجو، اللہ کرے ایسا ہو. فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں. پاکستان کو ضرورت ہے، جمہوریت کو ضرورت ہے. ایک بریک لیتے ہیں خواتین و حضرات. بریک کے بعد فاروق صاحب سے سوال پوچھوں گا کہ جو ان کے 30-35 سالہ سیاسی کریئر ہے ان کا، اس میں کون کون سی غلطیاں
ایم کیو ایم سے ہوئی ہیں اور آج ان کون کون سی غلطیوں کا وہ اعتراف کریں گے, پوچھیں گے ان سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سیاسی شطرنج. ڈاکٹر فاروق ستار میرے ساتھ اس وقت موجود ہے, اور ایم کیو ایم پاکستان ہم جانتے ہیں پاکستان کی ایک بڑی سیاسی قوت ہے اور رہے گی, اور کیا ہے اس کا مستقبل. لیکن پہلے مستقبل میں بات کرنے سے پہلے ماضی کا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے. 30-35 سال آپ کا سیاسی کریئر, ایم کیو ایم پاکستان نے کتنی غلطیاں کی اور سب سے بڑی غلطیاں کون سی تھیں, اس کا اعتراف کیجئے سر آج. انسان خطا کا پتلا, یہ تو طے ہے نا. اگریڈ. اور سیاسی جماعتیں انسانوں کا مجموعہ ہے بظاہر. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت یہ کہے کہ اس نے غلطیاں نہیں کی, میرے خیال میں جھوٹ بول رہی ہے. اپنے آپ کو آپ آپٹکس. ہاں میرے خیال میں ساری سیاسی جماعتیں ایم کیو ایم کی سب سے بڑی غلطیاں کیا تھی سر؟ دیکھیں ایم کیو ایم کی جو سب سے بڑی بنیادی غلطی میں سمجھتا ہوں جو تھی وہ یہ کہ جب ہماری تنظیم میں بگاڑ پیدا ہونے لگا اور ہم نے اپنی جو ایک اساس, جو ہمارا ایک شناختی آئیڈینٹی کہ ہم مڈل کلاس کی جماعت ہیں, ہم نے بہت سارے سرمایہ داروں کو بھی آسانی سے انٹری دینا شروع کر دی اور کمپرومائز کرنا شروع کر دیا کچھ بنیادی, اور ان کو بھی الیکشن میں ٹکٹ دے دیے. تو میرے خیال میں وہاں سے شاید ہم نے یعنی پیسوں پہ ٹکٹس دینا شروع کر دیا. پیسوں پہ دینا شروع کیے, شاید الیکشن کے اخراجات کے لیے, کسی کی ذات کے لیے نہیں, لیکن نیپوٹزم آ گیا, نیپوٹزم آ گیا, فیوریٹزم آ گیا. تو مطلب ایک غلطی تو مجھے وہ نظر آتی ہے. اچھا دوسرا دیکھیں, اگر ہم نے کوٹا سسٹم کے خلاف بات کی تھی نا, تو میرٹ پہ داخلے ہوں, میرٹ پہ ملازمتیں ملنی چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے اس کو بھی بیک برنر پر رکھ دیا. جی ہاں. تو اس طرح کی بہت ساری بنیادی باتیں تھیں کہ جس کو ہم نے بیک برنر پہ رکھ کے ہم روایتی سیاست میں چلے گئے تھے, اور ایک اچھا موقع ملا تھا ہمیں مستقل مسائل کے حل کا. مشرف صاحب کے زمانے میں ہمارا ایک مثالی جو ایک حکومت ہمیں حاصل ہوئی تھی پی ایم ایل کیو کے ساتھ, یہاں سندھ میں بھی اور وفاق میں بھی, اس میں ہمیں بنیادی ریفارمز کرانے تھے, وہ ہم نے نہیں کرائے. چاہے وہ لینڈ ریفارمز تھے, چاہے وہ ایگریکلچر, بڑے وڈیروں پہ ٹیکس ہوتا, وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوتی, مرکز سے صوبوں کو ملنا, صوبوں سے نیچے وہ کہتے ہیں باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی. تو یہ بہت ساری باتیں, آپ اس کو کوئی بھی محاورہ استعمال کر رہے ہیں نا, بہت تلخ کر لیں, بہت ہارڈ ہٹنگ کر لیں, لیکن دیکھیں یہ فیکٹس ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اچھا ہم نے کیا کیا, 300 ارب روپے ہمیں ملے کے ایم سی کے لیے, اور حیدرآباد کے لیے بھی اچھی خاصی رقم ملی, جو باقی بلدیات کو بھی ملی مشرف صاحب کے زمانے میں. اچھا لیکن وہ سب عارضی تھا, جیسے ہی وہ دور ختم ہوا یہ ساری گرانٹ ختم ہو گئی. ہمیں آئین میں آرٹیکل 148 کے ساتھ ایک لسٹ لگانی چاہیے تھی کہ شہری, بلدیاتی, ضلعی حکومت کے اختیارات اور وسائل اور ٹیکسز کیا ہیں, جیسے انڈیا اور جرمنی کے کانسٹیٹیوشن میں لوکل لیجسلیٹو لسٹ, وہ ہمیں کرانی چاہیے تھی, وہ ہم نہیں کرا سکے 148 کے بعد. دوسرا, پروونشل فائننس کمیشن کو بھی انٹیگریلی نیشنل فائننس کمیشن کے ساتھ آرٹیکل 160 میں جوڑ دیتے, اور وہیں سے ڈسٹریبیوشن کا فارمولہ صوبوں کے نیچے بھی بن جاتا. یہ وہ چیزیں تھیں جو بنیادی ہو جائیں تو صرف کراچی کا, ایم کیو ایم کا, سندھ کے شہروں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, لاڑکانہ, نواب شاہ کا, کوئٹہ کا, سبی کا, بنوں, پشاور, راولپنڈی, ملتان, بھالپور, سب کے مسائل حل ہو جائیں گے. اور یہ شہر آج کے دور میں ترقی کے انجن ہے, یہ مختلف ملکوں کو آگے لے جاتے ہیں. یہ وہ بنیادی اچھا پھر جو بگاڑ تنظیم میں آیا, جن لوگوں نے تنظیم میں بد انتظامی کی, تنظیم کے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا, ان کی ہم نے بر وقت سر کو بھی نہیں کی. ان کا بر وقت نوٹس لے کر ایسے لوگوں کو پارٹی سے خارج نہیں کیا. ٹھیک سر, ایک اور بڑی غلطی جو لوگ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے کیا ہے سر, وہ یہ کیا ہے کہ جو پارٹی اقتدار میں آتی ہے ایم کیو ایم اس کو جوائن کر لیتی ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ آئی ریپیٹ, تھالی کا بینگن ورڈ یوز کیا جاتا ہے. جو امیج ایم کیو ایم پاکستان کا ہے کہ جو بھی پاور میں آئے گا ایم کیو ایم اسے جوائن کر لے گی. اچھا یہ ساری غلطیاں جو میں نے گنائی نا, جب آپ یہ ساری غلطیاں کریں گے جی تو پھر آپ کو مجبوری پاور چاہیے اپنے آپ پھر آپ کو پاور چاہیے ہے نا بچانے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ یہ غلطیاں نہیں کریں گے تو وہ آپ کی مجبوری نہیں بنے گی. آپ اپنے بنیادی اصولوں میں کمپرومائز نہیں کریں گے تو آپ محتاج نہیں ہوں گے کسی بھی بڑی جماعت کے. اسی لیے اس مرتبہ ایک فیصلہ تو خالد بھائی, مصطفیٰ کمال بھائی اور میں, ہم تینوں نے کیا ہے جب ہم آپس میں باہم دوبارہ یکجا ہوئے
کہ یار اس مرتبہ وزارتیں اختیار اور اقتدار سے زیادہ اہم ہے ایک سیاسی، آئینی اور انتظامی اصلاحات کا پیکج اور ایک آئینی ترمیم کا ایک مسودہ، اس پر بڑی جماعتوں کو ان سے سگنیچر لینے ہیں کہ اس پر عمل کریں۔ سگنیچر آپ نے پہلے بھی لیے سر؟ نہیں، لیکن وہ سگنیچر لے کے بیچا، ہم نے سودا کیا نا، پھر وزارتیں لے لی، وزارتیں نہیں لیں گے۔ یعنی اب سودا نہیں کرے گی ایم کیو ایم، بدل گئی ہے؟ دیکھیں میری جہاں تک ایم کیو ایم کے اندر بساط ہے میری، جو جی سر۔ میرا بس چلے گا، مصطفیٰ کمال بھائی بھی اسی بات پر 100% میرے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، خالد بھائی بھی ہیں، پارٹی کے اندر پریشر آئے گا، بہت سارے لوگ وزارتوں کے لیے، ظاہری بات ہے پیسہ لگاتے ہیں تاکہ منسٹری ملے سر۔ ہاں لوگ بہت سارے، لیکن یہ ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ وزارتیں لیے بغیر ساری حکومت پر ایک ایسا دباؤ رکھیں گے کہ جس کے نتیجے میں کراچی کو بھی ایک مستقبل میں جانے کا اور پاکستان کو مستقبل میں لے جانے کا راستہ مل جائے گا۔ یہ ہمارا کنوکشن، یہ ہماری سیاسی بصیرت ہے۔ اس بار ہم نے جو رولز آف دا گیم ہے نا اپنے لیے چینج کیے ہیں۔ کیا سر تاریخ میں ایم کیو ایم وہ غلطیاں نہ کریں جو ماضی میں، کیا تاریخ میں ایم کیو ایم آپ کو کبھی اتنی کمزور نظر آئی جتنی آج نظر آ رہی ہے؟ میرے خیال میں تاریخ میں ہر مضبوط اور مستحکم جماعت یا حکومت ہو، اس کو انہی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر وہ غلطیاں جو میں نے گنائی ہے وہ کریں گے۔ ایم کیو ایم اپنے لوئسٹ پہ ہے سر آج؟ لوئسٹ پہ آ گئی تھی، لیکن کیونکہ ہمیشہ میئر آپ کا ہوتا تھا، اب تو میئر بھی نہیں بن سکے آپ۔ اب تو ہم واپس نہیں، وہ تو ہم نے بڑا انٹیلیجنٹلی اس میدان سے اپنے آپ کو دستبردار کر دیا جس میدان میں ہونا یہی تھا۔ تو اگلے میدان میں نہ پگ ہمارے سر سجنی معلوم تو ہے کیا تھی، ہوگا؟ نہ چودھری حافظ نعیم الرحمان کی سجنی تھی پگ، نہ ہمیں سجنی تھی، وہ جانی ہوئی تھی، کیونکہ 6% کے ووٹ بینک کو انہوں نے 40% کا ووٹ بینک بنا کے میئرشپ لینی تھی، یہ طے تھا، اور کراچی پر اپنے قبضے کو مکمل کرنا تھا، یہ ثابت کرنا تھا کہ 15 سال سے ہم خالی نہیں، ایک قطرہ پانی نہیں دیا، K4 اسی طرح پڑا ہوا ہے 15 سال میں، سرکولر ٹرین نہیں چلی، کچرا اٹھانے کا نکاسی آپ کا کوئی نظام نہیں، سیویج پمپنگ اسٹیشن جو 3 ہیں وہ سارے سر آپ نے وزارتیں جو لے لی تھی سر۔ ہاں ٹھیک ہے، تو میرا حصہ بھی اس میں ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو میری بھی یہ غلطیاں ہیں، اور اس پر بھی اگر لوگ آئی ایم اوپن ٹو دس کرٹیسزم اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو ایکسیپٹ۔ فاروق بھائی ماشاءاللہ آپ سچ بول رہے ہیں اور حق کا ساتھ دے رہے ہیں، مجھے بڑی اچھی جتنا میرا قصور ہے اتنا مجھ پر جو ہے بار ڈالا جائے، بوجھ ڈالا جائے، لیکن ایسا نہ ہو سارا ملبہ مجھ پہ ڈالے۔ پاکستان کی تاریخ میں کون سے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں؟ 70 کے 70 کے، تو یعنی 50 سال سے تو نہیں ہوئے ہیں نا۔ تو میرا سوال یہ فاروق بھائی پھر ختم کریں نا یہ جمہوریت، منارکی لے آئیں، بادشاہت لے آئیں، پیپلز پارٹی کو سندھ دیں، پی ٹی آئی کو کے پی کے دیں، پی ایم ایل این کو پنجاب دیں، بلوچستان میں ریفرینڈم کرا لیں، چھوڑیں یہ جمہوریت کا ڈرامہ ہم کیوں کرتے ہیں حضور؟ تو پھر یہ ہسٹری میں بھی دیکھیں کہ بادشاہت قائم کیسے ہوتی ہے، بادشاہ آتے کیسے ہیں، اس میں سر وہ تو ورلڈ وار 1 کے بعد بہت سارے بادشاہ برطانیوں نے بٹھا دیے تھے ہر جگہ۔ مختلف قبائل لڑتے ہیں، ان میں سے جو جیتتا ہے پھر اس کے ہاتھ میں کرسی آتی ہے۔ تو میرے خیال میں وہ شاید دیکھیے بہت آسان طریقہ ہے، کچھ بنیادی چیزیں طے کر لیں یار۔ ایک نیشنل ایجنڈا کی بات کی، اس میں نے کہا نا کہ ٹیکسوں کا ایک منصفانہ نظام بنا دیں، ایوری ٹیکسیبل انکم مسٹ بی ٹیکسڈ، ان ٹیکسیبل انکم۔ دوسرا یونیفارم اینڈ جسٹ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز، ایون فرام سینٹر ٹو پروونس، پروونس ٹو فردر ڈاؤن۔ پھر دوسرا آپ بنا دیں کہ الیکشن میں سیاسی جماعتوں پر بھی پیسوں کے خرچ پر پابندی ہونی چاہیے۔ یہ ساری وہ باتیں بنیادی اگر یہ چیزیں طے ہو جائیں، آرٹیکل 140A میں ہو جائے تو نیچے اختیار کی تقسیم منصفانہ ہو جائے گی، اس طرح 160 میں مالیات کی تقسیم ہو جائے گی۔ اگر یہ 4-5 چیزوں پر اگر نیشنل کنسنسس ہو جائے اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام میرے اس 5-6 نکاتی ایجنڈے کو بائی کر لیں، اور جو جس پارٹی کا سپورٹر ہے، ANP کا، JUI کا، جماعت اسلامی کا، تحریک انصاف کا، استحکام پاکستان، PMLN، پیپلز پارٹی، اور جو بڑی جماعتیں ہیں سب کا، MKM کا، وہ اپنے بڑوں پر یہ پریشر ڈالیں کہ یار یہ 5 ایجنڈے پر اپنے آپ کو کلیئر کریں، 5-6۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہی وہ چیز ہے جس پر عمل کر کے آج دنیا جہاں کھڑی ہے، جہاں پہنچی ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہے دنیا کہاں کھڑی ہے، لیکن ہم یہ نہیں وہ پین نہیں لینا چاہتے کہ ہاؤ دی ورلڈ از ویئر اٹ از ٹوڈے۔ چوری اینڈ کام چوری سر۔ ہاں ہم سہل پسند ہو گئے، آسائش پسند ہو گئے۔ اتنی بڑی چوری کرو کہ 1 سال تک کام چوری کرنی پڑے۔ ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، فاروق صاحب بریک لیتے ہیں،
بریک کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار سے میں پوچھوں گا کہ پیپلز پارٹی انتخابی مہم زور و شور سے چلا رہی ہے، نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں نون لیگ کی انتخابی مہم چلانے کے لیے، ایم کیو ایم کی انتخابی مہم کہاں ہے، کہاں تک پہنچی، الیکشن کی کتنی تیاریاں ہیں، جانیں گے بریک کے بعد۔ خواتین و حضرات، کچھ دن قبل ہم ڈسکس کر رہے تھے، خورشید شاہ صاحب نے بیان دیا تھا کہ مسلم لیگ نون کے قائد کو پیچھے کا راستہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بیک ڈور ڈیموکریسی نہیں کرنی چاہیے، اور آج پھر ایک اور بیان میرے سامنے آیا، میری نظروں سے گزرا، مریم نواز صاحبہ کا۔ اس بیان کو سننا آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ پھر معلوم پڑ جاتا ہے کہ لوگ پاور میں کیسے آ رہے ہیں۔ ذرا سنیے مریم نواز صاحبہ نے آپ سے کچھ وقت قبل ایک انٹرویو میں کیا سٹیٹمنٹ دیا تھا۔ وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں، اور وہ راستہ بہت آسان ہے۔ اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف ریسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے، اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، اور وہ آسان راستہ ہے، وہ مجھے بھی آتا ہے بہت اچھے طریقے سے۔ سیلف ریسپیکٹ ختم کرنی ہوتی ہے، جوتے صاف کرنے ہوتے ہیں، یقیناً یہ وہ راستہ ہے جس سے سیاستدان اقتدار میں آتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، یہ جو پیچھے کا راستہ ہے، بیک ڈور ڈیموکریسی ہے، یہ باعث شرمندگی ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں کے لیے، لیکن سیڈلی وہ قابل فخر سمجھتے ہیں اس راستے سے پاور میں آنے کو۔ آپ سر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم ایسی گنجلک صورتحال میں ہے نا کہ سرا نہیں ملے گا اتنی آسانی سے جو آپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں پاکستان کا جو 75 سال کی جو ایک مرکی چیکرڈ پولیٹیکل ہسٹری، اس کو ذرا دیکھیں۔ یعنی ایسا نوٹ آ گیا ہے کہ اس کو کھولنا ناممکن ہے۔ بڑی مشکل اردو آپ استعمال کرتے ہیں، ہم نوجوان پھنس جاتے ہیں۔ ہاں، اس لیے میں نے کہا گنجلک۔ گنجلک۔ ہاں، گنجلک۔ اچھا اب دیکھیے، میں نے کیا کہا کہ میں نے کہا کہ فریگمنٹڈ پاکستان ہے، کوئی ایک سیاسی جماعت کے پاس آپ بیک ڈور کا استعمال کرتے ہیں؟ ایسی عوامی تائید نہیں، میں بیک ڈور کو صرف یہ کہتا ہوں کہ میرے راستے میں رکاوٹ اگر ہے تو پیچھے سے جانا پڑے گا۔ نہیں، وہ رکاوٹ ہٹا لیں، میرے لیے لیول پلینگ فیلڈ دے دیں۔ یعنی آپ پیچھے کا دروازہ استعمال کر کے بولتے ہیں کہ آگے کے دروازے میں رکاوٹ ہے، اس کو صحیح کریں۔ اگر میرے گمشدہ لوگ ہیں ان پر مقدمات چل سکتے ہیں تو بھائی انہیں اب عدالتوں میں پیش کر دیں، ورنہ انہیں گھر جانے دیں۔ جو بے گناہ ہیں انہیں رہا کر دیں۔ جہاں میرے دفاتر کھل رہے ہیں وہاں پر اگر رینجرز آ جاتی ہے، لوگوں میں ڈر و خوف آتا ہے، نہیں آنا چاہیے۔ تو مجھے تو اتنا ہی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے نا، باقی مجھے نہیں پتا باقی جماعتوں کو کتنا لیول پلینگ فیلڈ یا بیک ڈور۔ اچھا بیک ڈور بھی کیوں ہو؟ ہم تو سیدھا یہ کہیں کہ ہمیں تو اپنے ان ریاستی اداروں کی جو پریسٹیج ہے نا، وہ بھی تو اگر وہ بھی داؤ پہ لگ رہی ہے تو کیا ہم ان کو یہ نہیں باور کرائیں گے کہ اگر ہمارے ادارے اسی طریقے سے یہ کرٹیسزم ان کے اوپر آتی رہی کہ ان کی انوالومنٹ ایک حد سے زیادہ یا بہت زیادہ ہو گئی، اور یہ بیک ڈور والی باتیں کھلم کھلا، اور یہ کوئی کون سی مخلوق، خلائی مخلوق کہتا ہے، کوئی دوست کہتا ہے، کوئی بزرگ کہتا ہے، تھرڈ امپائر کہتا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ہمیں بھی اس ذمہ داری کو اٹھانا ہوگا کہ اگر یہ سلسلہ ہے تو سیاسی جماعتیں کیوں اتنی محنت کرتی ہیں، کرپلڈ ہیں یا اتنی محنت کرتی ہیں، اپنے پیروں پہ کیوں نہیں کھڑی ہیں پاکستان کے تو وہ بنیادی باتیں ہیں۔ دیکھیں، مرغی پہلے آئے گی یا انڈا پہلے آئے، کسی نہ کسی کو پہلے آنا ہوگا اس جمہوریت کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے، اس فلاڈ جمہوریت کو پارٹیسپیٹری شرکتی شمولیتی جمہوریت بنانے کے لیے۔ فاروق بھائی، سیاستدان اداروں کا احترام کرتے ہیں یا ان سے ڈرتے ہیں؟ دیکھیں، میں کسی کا، میرے پاس نہ ایم آر آئی ہے نہ ایکس رے، میں آئی کانٹ ریڈ دا ہارٹس، میں نہیں کہہ سکتا، اور میں کوئی تجزیہ نگار نہیں ہوں کہ میں کوئی سر 30-35 سال سر آپ نے بھی کوئی دھوپ میں بال سفید نہیں کیے سر۔ دیکھیں، یہ کہاں بات آئی کہ ہم کس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرتے ہیں؟ کیا ہمیں ان کے خلاف کوئی بیان دینا ہے، یا ہمیں یہ کہنا ہے کہ جمہوریت کے لیے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے نا؟ اللہ نہ کرے ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہمارے سپہ سالار جو ہے میر جعفر تھے، میر صادق تھے، مطلب کیا اگر میری کرسی کسی وجہ سے ہل جاتی ہے جس میں 4 سال کی میری اپنی نہ اہلی، ناقص کارکردگی، ناکامی کا بھی بڑا دخل ہے، تو میں سارا ملبہ کسی پہ ڈال کے اپنی جان چھڑا لوں؟ میری اپنی سلیکشن کیا تھی لوگوں کی، میری اکانومک پالیسی، اس کا ہدف اور اس کا ٹارگٹ کیا تھا؟ اگر میں وہ دیکھوں، میں نے کون سے بنیادی ریفارمز 4 سال میں کر دیے، میں نے کون سا کراچی میں K4 شروع کر دیا، لیکن جب میری کرسی چلی گئی تو پھر مجھے بہت آسانی سے کسی کو سیکریفیسل گوڈ بنانا، تو یہ چیزیں طے نہیں ہوگی آج کی ایک نشست میں، یہ طے نہیں ہو سکتی جو آپ جس سرے تک جانا چاہتے ہیں۔ سب کی رسپانسبلٹی کہیں نہ کہیں ہے،
سب اپنی رسپانسبلٹی کو محسوس کریں گے تو یہ گتھی شاید سلجھے گی. انتخابات کی کیا تیاری ہے؟ انتخابی مہم کہاں ہے سر؟ موبلائزیشن آف ووٹرز، ووٹ بینک ورکرز، کیمپین، منشور مسنگ ہے کافی کچھ. خالد مقبول صدیقی بھائی، مصطفیٰ کمال اور میں، ہم تینوں جب ایک جگہ جمع ہوئے 11 جنوری کو، تو 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن تھا. ہم نے اسٹریٹجی کی بنا کے اس کو اسکپ کیا، اس سے گریز کیا. تو اصل میں ہم نے اسی وقت سے تیاری شروع کی. ہم نے سب سے پہلی چیز جو پکڑی وہ تھی مردم شماری. ابھی آپ خوش ہیں مردم شماری سے؟ خوش نہیں ہے، لیکن ریزنیبل اور رسپیکٹیبل فگر آیا ہے. پہلا اسٹیپ طے ہوا ہے. 70 لاکھ کی آبادی بازیاب ہوئی ہے. گمشدہ لاپتہ آبادی تھی 1.5-2 کروڑ کی، اس میں سے 70 لاکھ اگر بازیاب ہوئی ہے. ایک قومی اسمبلی کی 3 صوبائی کی سیٹیں بڑھی. اب حلقہ بندیوں پہ جب نظر رکھی ہے اور اس میں اعتراضات ڈالنے، تو سکر، میرپور خاص، نواب شاہ کی انشاءاللہ تعالیٰ صوبائی سیٹیں جو شہروں کی تھی، وہ شہر والوں کا نہ کہ 4 دیہی علاقوں کے ساتھ ملا کے 4 میں سپلٹ کر دیں. یہ تو ظلم ہے. تو وہ سیٹیں بحال ہوں گی. حیدرآباد کی ایک صوبائی بحال ہوگی. تو اسی طرح کراچی میں بھی 20% یہ کریکشن ہوگا انشاءاللہ. تو مجھے امید ہے. اور پھر ہم نے 2 جلسے بڑے کامیاب کیے ملیر میں 1 اکتوبر اور 15 اکتوبر اورنگی ٹاؤن میں. اور کل جو ہماری ریلی ہے، اٹس ناٹ این الیکشن ریلی، لیکن یہ جو ہماری ریچ ہے، یہ ہماری سیاسی کنیکٹیوٹی، موبلائزیشن شروع ہو جائے گی. موبلائزیشن ہے نا. اور یہ حقیقی کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے اب لا رہے وہ شامل ہو رہی ہے ایم کیو ایم پاکستان. میں نے تو اپنی طرف سے حقیقی کو کئی مرتبہ اپروچ کیا. پھر ہمارے گورنر کامران ٹسوری، جن کا ایک بڑا رول رہا ہے اس سارے انضمام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو فلاحی کام کیے، افطار کرائے، راشن کی تقسیم، ملنڈا فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے. وہ ٹسوری صاحب کے بالوں والی ویڈیو مجھے لوگوں نے بہت بھیجی سر، آپ بھی جا کے انہیں سے بال کٹوائیں. لیکن خیر چھوڑے اس بات کو. یہ بتائیے کہ کیوں، کیا اب دھڑے ہیں؟ تلا جتوئی کا مسئلہ تو بالوں کا ہی، بالوں کے. یہ بتائیں ایم کیو ایم پاکستان میں دھڑے ہیں سر ابھی مزید یا نہیں؟ ختم ہو گئے وہ دھڑے؟ میں مکمل کر دوں. پھر انہوں نے یہ جو گیم چینجر ہے نا، آئی ٹی انیشیٹو، جی ہاں، دیٹ ول پے دا ڈیویڈنڈس. آپ دیکھیے گا 50,000 بچے انشاءاللہ جس وقت یہ ایڈوانس آئی ٹی، میٹاورس، یہ سب کر کے آئیں گے، اور جو ان کی ڈیمانڈ ہوگی لوکل مارکیٹ میں اور انٹرنیشنل. میرے سوال پہ آ جائیں. آ رہا ہوں. تو دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اوپر کی سطح پہ ہمارے درمیان کیسے پالیسی بنانی، فیصلے کیسے کرنے، مشاورت کا عمل، کوآرڈینیشن کیسے رکھنا، اور ہماری خوبصورتی ایم کیو ایم میں تنظیم، نظم و ضبط، اسٹرکچر، تنظیم نو، اور اس کے ساتھ ساتھ کوآرڈینیشن، اگر یہ ربط اور تعاون آپس میں ہے، فیصلے، ہماری چیز اسپریڈ ہو رہی، ہر لیول پہ کارکنوں میں جا رہی ہے، تو میرے خیال میں ہماری سب سے بڑی سکسیس جو اور پارٹیوں میں نہیں ہے، ہماری سب سے بڑی، اور ہم اس کو انشاءاللہ بہت جلدی اچیو کریں گے. ہم اسی کام پر لگے ہوئے ہیں. تو آخری سوال، بہت ضروری سوال. سلیکشن آف کینڈیڈیٹس کے لیے کمیٹیاں کام کر رہی ہیں. بس آخری سوال، منشور کی تیاری، بہت ضروری سوال. منشور کی تیاری میں خود دیکھ رہا ہوں. ٹھیک، منشور تقریباً مکمل ہے. ٹائم بہت کم بچا ہے، منشور مکمل ہے تقریباً. سر یہ بتائیے، آج جو نوجوان آپ کو سن رہا ہے، ٹیلی ویژن پہ، نیوز 1 کی اسکرین پہ دیکھ رہا ہے، آپ کو فالو کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ کیوں ایم کیو ایم پاکستان کو ووٹ دے؟ کیا کیا آپ لوگوں نے ایسا سر؟ اس لیے دے کہ ہم نے جو غلطیاں کی اس سے وہ گریز کرے. ایک اچھے مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل جو ری انکارنیٹ ہو رہا ہے، دوبارہ سے بحال ہو رہا ہے، اس کی باغ ڈور وہ نوجوان سنبھالے. کیونکہ تنظیم میں بھی 35% سے 50%، 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو لینا ہے، آئیں. اب وہ اس کو آگے لے، ریلے ریس ہے، میں ٹارچ کسی اور کے ہاتھ میں دینا چاہ رہا ہوں. اسی طریقے سے الیکشن میں بھی 35% ہمارا ارادہ ہے کم از کم کہ ہم 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو ٹکٹ دیں. تو میرے خیال میں یہ آفر اتنی اوپن شاید کوئی اور جماعت نہیں کر رہی ہے، یہ ایم کیو ایم کر رہی ہے. کیونکہ ایم کیو ایم واپس اپنے اصل پہ جا رہی ہے کہ جو ہم نے شروع کیا تھا. میں 28 سال کی عمر، 27.5 سال کی عمر میں میئر بنا تھا. مصطفیٰ کمال 33 سال کی عمر بنے تھے. عشرت العباد 35 سال کی عمر میں گورنر بنے تھے. تو میرے خیال میں جب ہم اتنی اہم ذمہ داریوں پر، میئرشپ پر، گورنرشپ پر، وزارتوں پر، ہم 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کو لانا شروع کریں گے، تو پھر میرے خیال میں ان کو، ان کی انوالومنٹ ہوگی، ان کی. آپ نے نام لے لیا تو عشرت العباد واپس کیوں نہیں آ رہے سر؟ دبئی میں اسٹور چلا رہے ہیں اپنا، لیکن واپس نہیں آ رہے. میں نے کئی سالوں سے ان سے بات نہیں کی عشرت بھائی. کیوں نہیں آ رہے سر؟ آپ کی پارٹی کا بڑا اہم رکن تھے سر وہ. میں ان کا فون نمبر شیئر کر دوں گا، آپ خود معلوم کر لیجیے گا. لیکن آپ کو معلوم ہے سر آپ چھپا رہے ہیں. ایسے بہت سارے ساتھی ہیں سر جو ناراض ہیں، نالا ہیں، واپس نہیں آ رہے. کیا کوئی کوشش کی جائے گی ان کو واپس لانے کی؟ ہماری اسکرین سے ان کو اپیل کر دیں واپس آ جائیں. نہیں دیکھیے، میرے خیال میں جو بھی واپس آنا چاہتا ہے اور آ کر کام کرنا چاہتا ہے،
کسی کے لیے دروازے بند نہیں ہیں. آئیں اور ہمارے ساتھ کھڑے اور کام کریں. کیا اگر ایم کیو ایم اس دفعہ پاور میں آئی تو ایک نئی جماعت ہمیں نظر آئے گی پاور میں، یا پھر وہی پرانے طریقے نہیں کار؟ پاور میں آنے سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے ریفارمڈ، ری برانڈیڈ، ایک اصلاحات کے ایجنڈے پر کھڑی ہونے والی ایم کیو ایم. آپ کو لوگوں کے پریزنٹیبل ایک جماعت آپ کو نظر آئے گی. آپ جب ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹس بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، جو اس کے نئے اسٹرکچرز ہم بنا رہے ہیں اس کو دیکھیں گے. بزنس فورم، یوتھ فورم ہم نے بھی بنایا ہے. تو جب آپ یہ بچے اب نکل گئے ہیں، پمفلٹ بھی بانٹ رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، گلیوں محلوں میں جا رہے ہیں، تو آپ کو وہی کنیکٹیوٹی کچی آبادیوں میں بھی نظر آئے گی. وہی لائف واپس آ رہی ہے کراچی میں. اون کراچی، سیو کراچی، میک کراچی. آپ کو الیکشن میں کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کوئی بڑی خبر آ رہی ہے؟ کوئی سرپرائز آ رہا ہے الیکشن سے پہلے؟ ہر زبان بولنے والا، اس کی امید، دیکھیں ہر طرح کی غلامی، محتاجی سے نجات، ایک مڈل کلاس سیاسی عمل، ایک پڑھا لکھا نوجوانوں کا سیاسی عمل، اگر وہ قائم ہوگا تو اصل تبدیلی اسی عمل سے آئے گی، رائٹ. صرف نعرے لگانے سے نہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم پاکستان. بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں. یقیناً ایم کیو ایم پاکستان سیاسی میدان میں ایک بہت بڑا کھلاڑی ہے. لیٹس سی آنے والا الیکشنز کیسا ہوگا. جو باتیں انہوں نے کی ہیں میں یہی کہوں گا کہ ان کے منہ میں گھی شکر، بادام، کاجو، پستے ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے. تھوڑا جلدی کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ٹائم.